अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। यह इस्तीफ़ा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के एक दिन बाद आया है। ऊपर तले इन इस्तीफ़ों ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। क्या वजह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अचानक बग़ैर कोई वजह बताए इस्तीफ़ा दिया है? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े की वजह तो समझ आती है, क्योंकि उनकी आइनी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उनके खिलाफ जारी कार्रवाई को रोका जाए। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये भी मशवरा दिया था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को कि अपनी आइनी दरख्वास्त के अंदर उन शिकायत करंदगान को भी फरीक बनाया जाए जिन शिकायत करंदगान की शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकास नोटिस जारी किया था। अब ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती थी, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अच्छी तरह जानते थे कि आइनी दरख्वास्त के अंदर शिकायत करंदगान को फरीक बनाने का मतलब ये होगा कि फिर खुली अदालत में शिकायत करंदगान उन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर बहस करेंगे और वह तमाम सबूत दस्तावेज़ात खुली अदालत में सामने रखी जाएंगी जिनकी बुनियाद पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। सबसे संगीन इल्ज़ाम लाहौर की एक प्रॉपर्टी, 4 कनाल की प्रॉपर्टी का था। बहरहाल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने गनीमत समझा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आइनी दरख्वास्त को रद्द किया तो उसके अगले ही रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास था, यानी आज के रोज़। और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये तय होना था कि जब कोई जज इस्तीफ़ा दे दे तो क्या उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी रह सकती है या नहीं। इससे पहले ये होता आया है कि जब भी जजेस पे इल्ज़ाम लगा या जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो अगर जज ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वो कार्रवाई ख़त्म हो गई, वो इल्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। मगर अब की बार कोई आम जज नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायजीद साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही कर रहे थे। उन्होंने बुनियादी नुक्ता ये उठाया कि अगर किसी जज के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगता है तो वह इल्ज़ाम अगर झूठा हो तो क्यों नहीं शिकायत करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मिसाली सज़ा कि आइंदा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई इस तरह का बेबुनियाद इल्ज़ाम ही न लगा सके। मगर इसके लिए फिर ये साबित होना ज़रूरी था कि इल्ज़ाम लगाने वाला झूठा है, और इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी तहकीकात जारी रखे। मगर जब जिस जज पे इल्ज़ाम लगाया गया वो जज ही अगर इस्तीफ़ा दे देगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अगर इस बुनियाद पे तहकीकात ख़त्म कर देगी कि जज ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो फिर जो इल्ज़ाम जज पे लगा, जो इल्ज़ाम जज अदलिया की वक़ार पे लगा, अदलिया की इज़्ज़त पर लगा, वो दाग कभी नहीं धुलेगा। लोगों को कभी ये मालूम ही नहीं हो पाएगा कि क्या इल्ज़ाम लगाने वाला झूठा था या वो जज झूठा था। और वैसे भी जज इस्तीफ़ा दे दे तो क्या उसको इन तमाम संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात के बगैर बरी और मासूम तस्वर किया जाएगा, और वो भी इस मकसद के लिए कि उसको भरपूर अंदाज से उसकी तमाम पेंशन और मुराद भी उसको मिलती रहें और सारी उम्र एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पे मुआशरे में रहे, अपने नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड लगवाए और लाखों करोड़ों रुपयों की पेंशन लेके घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इसी सवाल के ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया है, और उनके वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस को भी कि वो आके अगर अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, और अगर कल वो ना आए 11:30 बजे तक तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, जिसका मतलब ये है कि जिन गवाहान ने, जिन लोगों ने आके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने करप्शन के इल्ज़ामात के सबूत रखने थे, सरकारी रिकॉर्ड पेश करना था, उन लोगों ने आके सबूत रखने हैं और सरकारी रिकॉर्ड पेश करना है कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी आएँ या ना आएँ, उनके वकील आएँ या ना आएँ, ये उनकी मर्ज़ी है। अगर आएंगे तो उनको सुना जाएगा। सवाल यही होगा कि इस्तीफ़े के बावजूद भी एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी क्यों नहीं रह सकती। इस तमाम सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने ये रिमार्क्स दिए और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि देखें, इस्तीफ़ा अपनी जगह, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत कोई कार्रवाई शुरू कर देती है तो आइन में ये नहीं लिखा
کہ اگر اس دوران جج استعفیٰ دے دے تو سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی ختم کر دیتی ہے یا تحقیقات روک دیتی ہے۔ آئین میں نہیں لکھا، آئین میں تو یہ لکھا ہے آرٹیکل 209 میں کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی شروع کر دیتی ہے تو پھر اس کارروائی کا منطقی انجام تک پہنچانا لازمی ہو جاتا ہے، اور اس منطقی انجام سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی سفارشات لازماً دینی ہوتی ہیں جو صدر مملکت کو بھیجی جاتی ہیں۔ اس آرٹیکل 209 میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کارروائی کے دوران اگر جج استعفیٰ دے دیں یا ریٹائر ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو یہی وہ آئینی نقطہ ہے جس کے اوپر اٹارنی جنرل سے بھی کہا گیا ہے کل وہ معاونت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جسٹس مظاہر نقوی اور ان کے وکیل سے بھی کہا گیا ہے کہ جج صاحب خود پیش ہوں یا اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو کے اس قانونی نقطے کے اوپر وہ اپنے دلائل دیں اور ان کو سنا جائے گا، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل کو سن کے یہ طے کر لیا جائے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران کوئی جج استعفیٰ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اب مزید تحقیقات نہیں کرے گی اور جج اپنی پینشن و مراد سمیت باعزت طور پہ گھر جا کے آرام سے ریٹائر ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس ساری کارروائی کے بعد ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی تھی، اور ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ شاید جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی استعفیٰ آ جائے گا، مگر استعفیٰ آ گیا، اور جسٹس اعجاز الاحسن کا جو استعفیٰ آیا اس میں ایک چیز مختلف تھی جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے سے، اور یہ دونوں استعفے اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جو استعفیٰ دیا اس میں جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ موجودہ حالات میں جیسا کہ تمام عوام جانتی ہیں اور کسی حد تک یہ عوام کے سامنے معلومات آ چکی ہیں، پبلک ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، کہ یہ میرے لیے اب مزید ممکن نہیں کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ اپنا کام جاری رکھ سکوں۔ اور پھر آگے لکھا کنسیڈریشنز آف ڈیو پروسیس آلسو کمپیل سو، کہ یہ جو ایک عدالتی عمل ہے ڈیو پروسیس کا وہ بھی شاید پورا نہیں ہو رہا۔ یہ ان کا اشارہ تھا کہ جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی ہو رہی ہے ان کا یہ الزام تھا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے ایک وجہ بتا کے انہوں نے کہا کہ آئی دیر فور آج کی تاریخ سے میں جج سپریم کورٹ کے طور پہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا جج ایک لفظ، ایک کوما، ایک فل سٹاپ بھی جو لکھتا ہے نا اپنے فیصلوں میں یا اپنے ریمارکس اور آبزرویشن میں جو بولتا ہے وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو جسٹس مظاہر نقوی نے تو اشارہ کر دیا کہ وہ کس وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ میرے سامنے اب جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ ہے، اس کے اندر وہ کون سا فل سٹاپ لفظ اور کوما ہے کہ جس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکیں کہ کس وجہ سے استعفیٰ دیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے اعجاز الاحسن لکھتے ہیں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ کام کیا اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہا اور پھر سپریم کورٹ کا جج بھی رہا، فل سٹاپ۔ اگلا جملہ، تاہم میں مزید بطور جج سپریم کورٹ اپنا کام جاری رکھنے کی میری خواہش نہیں ہے، اس لیے میں جسٹس اعجاز الاحسن بطور جج سپریم کورٹ استعفیٰ دیتا ہوں، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 206(1) میں اس کا حق مجھے دیا گیا ہے، اور اس استعفیٰ آج کی تاریخ سے مؤثر ہوگا۔ کہیں یہ نہیں لکھا جسٹس اعجاز الاحسن نے کہ انہوں نے کس وجہ سے استعفیٰ دیا۔ عام طور پہ جو ججز لکھتے ہیں کہ فار پرسنل ریزن بھی نہیں لکھے۔ تو اس سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جج جو ہے جب استعفیٰ دیتا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مزید خواہش نہیں رکھتا جج رہنے کے لیے؟ مطلب وہ جج جو ہے اپنی عدلیہ کو، اپنے ملک کو، قوم کو اور اپنے اداروں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی وجہ بتاؤ، کہتے ہیں میری اب خواہش ہی نہیں ہے، میں جج نہیں رہنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری ذاتی کوئی وجہ تھی، کوئی ذاتی وجہ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پہ کوئی دباؤ تھا۔ انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کی طرح یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کیوں نہیں کہا؟ یہ وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آسمان بھی گر جائے تو ہم انصاف کریں گے۔ یہ وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو حلف اٹھاتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھوں سے حلف اٹھاتے ہیں کہ میں جسٹس اعجاز الاحسن
آئین کا دفاع کروں گا، آئین کا تحفظ کروں گا، بلا خوف یا بلا رغبت کسی کو فیور نہیں کروں گا، کسی کے انتقام نہیں لوں گا، یہ ان کا حلف ہوتا ہے۔ اور ایسے قسم اٹھاتے ہیں بڑے بڑے چوگے پہن کے ایوان صدر میں چیف جسٹس بننے کے لیے سپریم کورٹ میں بطور جج، اور ہمت نہیں پڑتی کہ جب استعفیٰ دیں تو بتا ہی دیں کہ کس وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ I do not wish to continue as judge of the Supreme Court if wishes were horses۔ جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 27 نومبر میں ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے، اور انہوں نے تقریباً 1.25 سال چیف جسٹس رہنا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 10 مہینے پہلے تقریباً اچانک ہی بغیر وجہ بتائے استعفیٰ دے کے بھاگ لیے، سائڈ پہ ہو گئے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جج کو اتنا بزدل اور کمزور نہیں ہونا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ کن حالات میں وہ استعفیٰ دے رہا ہے۔ اور اگر یہ جج نہیں بھی بتا رہے تو بطور صحافی میں یا بطور انٹیلیجنسیا ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے ماضی میں کیا کیا اور اچھا ہوا چلے گئے۔ میں بھی سمجھتا ہوں اچھا ہوا، ان کو جانا چاہیے تھا۔ ان کے ماضی کے فیصلے جو تھے وہ ایسے ہی تھے جس سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ استعمال ہوتے رہے۔ 2014 کے بعد سے سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا، اور جو خاص طور پہ پاناما بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن کا کردار تھا، اس کے بعد تو ہم جیسے صحافی بھی کہتے تھے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کون جج ہیں جو کہ مطلب کسی کے کہنے پہ، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے رہے، اور پھر نگران جج بھی بن گئے، ٹرائل کورٹ کو بھی کنٹرول کیا، تاحیات نہائل بھی کیا، 63A کی الٹی سیدھی تشریح بھی کی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں بھی اپنی انگریزی کی بھرمار کی۔ کیا نکلا اس میں سے؟ عدم استحکام کا شکار کیا پاکستان کے سیاسی نظام کو، پارلیمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا بنے رہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ ایک گھناؤنا کردار رہا ہے جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے پاناما بینچ کے اوپر موجود ان کے ساتھی ججوں کا۔ اور پھر جسٹس ثاقب نثار کو دیکھیں کیا کیا، جسٹس گلزار، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جسٹس عمر عطا بندیال، تھرو آؤٹ انہوں نے عدم استحکام کا شکار کیا پاکستان کے سیاسی نظام کو۔ اور آج اگر جسٹس اعجاز الاحسن کسی بھی وجہ سے استعفیٰ دے کے جا رہے تو مجھے تو کوئی اس میں وہ افسوس نہیں ہے، لیکن مجھے تجسس ضرور ہے بطور صحافی کہ جس وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن اور ان جیسے دوسرے پاناما بینچ کے ججز سیاسی حکومتوں اور سویلین بالادستی کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں، کیا اسی وجہ اور اسی دباؤ کی وجہ سے آپ استعفیٰ تو نہیں دے رہے؟ یا تو لکھتے کہ مجھ پہ ضمیر کا بوجھ ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اپنا اعتراف جرم بھی کرتے ہیں، لیکن نہیں، اعتراف جرم بھی نہیں کیا، کسی پہ الزام بھی نہیں لگایا، کوئی ذاتی وجوہات بھی نہیں تھی، اور بغیر وجہ کے چپ کر کے۔ یہ وہ ججز ہیں جو اپنے فیصلوں کی سینکڑوں صفحات پر مشتمل وجوہات لکھتے ہیں، کہتے ہیں فار دا ڈیٹیل ریزن ٹو بی اناؤنس گیون لیٹر، تفصیلی وجوہات بعد میں، مختصر حکم۔ تو بھائی اگر یہ استعفیٰ مختصر حکم ہے تو پھر تفصیلی وجوہات بھی آ جانی چاہیے، کیونکہ جج بغیر وجوہات کے فیصلہ نہیں دیتا تو پھر بغیر وجوہات کے اس کو استعفیٰ بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کی جو تاریخ ہے وہ مختصراً تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ لگ رہا ہے واضح طور پہ کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے شدید دباؤ میں یہ استعفیٰ دیا۔ اور دباؤ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دباؤ میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ دباؤ لیتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پاناما بینچ پہ بیٹھ کے جب ججز استعمال ہوتے ہیں، کسی کے کہنے پہ فیصلے دیتے ہیں، تو پھر اچانک راتوں رات وہ ہیرو نہیں بن سکتے، پھر راتوں رات ان کو اصولوں کا خمار نہیں آ سکتا یا اصولوں کا بخار نہیں چڑھ سکتا۔ تو اس لیے بظاہر ان پاناما بینچ کے چند ججوں اور خاص طور پہ جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ وہی ہوا جو ہمارے کچھ صحافیوں کو ساتھ ہوا،
پہلے استعمال ہوتے رہے، پہلے ایجنسیوں کی فائلیں اور ویڈیوز دیکھ کے سٹوریاں کرتے رہے اور بعد میں گلہ کرتے رہے کہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا اور اب وہ پیچھے ہٹ گئے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ججز کے ساتھ بھی یہی ہوا، پہلے استعمال ہوئے، بھرپور انداز سے استعمال ہوئے، اور اب اچانک ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم تو جج ہیں۔ پھر یہ اچانک ہیرو نہیں بن سکتے آپ ہیرو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زیرو سے ہیرو بن جائیں جب مرضی ہو، اور جب مرضی ہو تو ہیرو سے زیرو بن جائے جب ذرا دباؤ بڑھ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے اوپر افسوس بالکل نہیں ہوا، مگر اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ یہ استعفیٰ بھی انہوں نے اسی طرح دباؤ میں دیا جس طریقے سے دباؤ میں وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے کھلونے بنے رہے اور استعمال ہوتے رہے، اور اب بھی انہوں نے وہی کیا۔ کچھ بہت بڑا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن یہ چھوٹی موٹی وجہ سے استعفیٰ نہیں دینے والے، کچھ بہت بڑا ہے کہ جس میں وہ قربانی کے بکرے بنے ہیں، اور ایسے بکروں کو تو قربانی تو خیر ان کی ہوتی نہیں ہے، ان کو ویسے ہی ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے، میں استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو کچھ ہوا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن یا تو کئی معاملات کسی اور سے طے ہوئے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، اور طے یہی ہوا ہے کہ ان کو تو ہم نکالیں گے دودھ میں سے بال کی طرح۔ تو الیکشن کے معاملات ذرا آپ دیکھ لیجئے گا تاریخ کا، اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا طے ہوا ہے، کیونکہ اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے 8 فروری کو تو پھر اس خیال کو تقویت ملے گی کہ کسی نہ کسی سطح پر معاملات طے کیے گئے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن جیسے، اور ابھی چند ایک اور کچھ باقی ہیں، 1-2 ہی ہیں، اگر وہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا پیشہ ورانہ انجام تک پہنچا دیے جائیں تو جمہوریت مضبوط ہوگی، آئین کی بالادستی طے ہوگی، اور آنے والے وقتوں میں کچھ ایسے بڑے فیصلے بھی ہو سکیں گے کہ جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاسی انجینئرنگ کرنا اور ججوں کے لیے عدالتی انجینئرنگ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہم جیسوں کی امیدیں اور بھی بڑھ گئی ہیں کہ جو زبردست قسم کے انتظامی اور عدالتی فیصلے ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں، اس کے بعد یہ امکان ہے کہ سویلین بالادستی کا اصول جو ہے وہ ابھی بچ جائے گا، وہ زندہ رہے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم اسے دیکھ پائیں گے۔ مگر پھر اس کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد اب جسٹس سردار طارق مسعود سینئر ترین جج ہیں، جو مارچ اپریل میں اب ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے چند ایک ماہ میں، اور ان کے فوراً بعد جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج یا سینئر ترین جج بن جائیں گے۔ پہلے جسٹس منصور علی شاہ 2 سال کے لیے انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اب وہ 3 سال اور 1 مہینے کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، اور یہ بھی ایک کافی بڑا وقت ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کے لیے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کے لیے، اگر اس سے پہلے کوئی اور بہت بڑا واقعہ نہ ہو گیا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بھی ایک بڑا ہی ایک اچھی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے، اور دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا مختلف ہوتے ہیں، یا آئین کے تحت جیسا کہ اصول اب ایک طے ہو چکا ہے سینئر ترین جج چیف جسٹس بنے گا، منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ بھی سنبھال لیں گے۔ اور آج یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں جب جسٹس اعجاز الاحسن نے بیٹھنے سے انکار کیا، شاید وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ وہ نہیں اب استعفیٰ دے ہی رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے کارروائیوں میں بیٹھنے کا اور ریمارکس دینے کا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کو آئینی طور پہ جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج تھے ان کو جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں شریک ہونا پڑا۔ جسٹس منصور علی شاہ بار بار ایک نقطے پہ زور دے رہے تھے
کہ استعفیٰ اپنی جگہ اور جو جوڈیشل کونسل کا کسی بھی جج کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار ہے وہ اپنی جگہ، اور اگر استعفیٰ کوئی جج دے دیتا ہے تو جوڈیشل کونسل بعد میں کہہ بھی سکتی ہے کہ جج کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اگر جوڈیشل کونسل یہ کہہ دے جج کا کوئی قصور نہیں تھا تو obviously جو استعفیٰ دیا جاتا ہے وہ ہٹائے جانے کے خوف سے نہیں، وہ اصول کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، احتجاجاً دیا جاتا ہے، ضمیر کی آواز پہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کر بھی دے کہ جس جج نے استعفیٰ دیا وہ بے قصور تھا تو بھی جج کو افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جج نے اصول کے اوپر استعفیٰ دیا ہے۔ تو اگر جوڈیشل کونسل یہ کہہ دے کہ استعفیٰ دینے والا جج جو تھا اس کا قصور تھا، اس نے کرپشن کی ہے، تو پھر اس کا ایک لیگل کانسیکوینس بھی ہے، اور وہ یہ کہ پھر استعفیٰ دینے والے جج کو اس کی پینشن اور مراد نہیں ملتی۔ تو شاید جسٹس اعجاز الاحسن نے اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ایک بڑے ہی بروقت فیصلہ کیا اور اپنے آپ کو عدلیہ سے علیحدہ کر لیا، کیونکہ اب ان کے استعفے کے بعد ریفرنس دائر ہی نہیں ہو سکتا یا کوئی شکایت دائر ہی نہیں ہو سکتی جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ ابھی تک کی جو قانون طے ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ سٹنگ جج کے خلاف ہو سکتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جب سٹنگ جج کے خلاف کوئی درخواست آ جائے اور اس درخواست کے بعد جوڈیشل کونسل کی کارروائی شروع ہو جائے تو اس دوران اگر جج ریٹائر ہو جائے یا استعفیٰ دے دے تو کیا جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی روک دے گی؟ اسی سوال کا جواب کل 11:30 بجے حاصل کرنے کے لیے جسٹس مظاہر نقوی اور ان کے وکیل کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں پھر مزید کیا کیا انکشاف ہوتے ہیں جوڈیشل کونسل کی کل 11:30 بجے کی کھلی کارروائی میں۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کو مبارک ہو، انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کی طرح بظاہر اپنی پینشن اور اپنی مراد بچا لی ہیں، کیونکہ اگر ریفرنس پہلے آ جاتا کہیں سے بھی تو پھر آبویسلی سوال جسٹس اعجاز الاحسن کے مستقبل کے بارے میں بھی یہی ہوتا کہ ریفرنس کی تحقیقات استعفے کے ساتھ ختم ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک جو سب سے دلچسپ مس کنڈکٹ کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، وہ شارع دستور کے ایک کونے پر سی ڈی اے کا جو کنونشن سینٹر ہے اس کے ساتھ ایک گرینڈ حیات پروجیکٹ تھا، کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کی ملٹی سٹوری بلڈنگز تھی، جس میں بڑے بڑے ججوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس اور عمران خان جیسے سیاستدانوں کے فلیٹس بھی تھے، اور یہ سی ڈی اے نے بنیادی طور پہ ایک 7 اسٹار ہوٹل بنانا تھا، ایک کمرشل سینٹر بنانا تھا، مگر پروجیکٹ بنانے والوں نے، گرینڈ حیات والوں نے اس کو ایک ریزیڈنشل پروجیکٹ بنا دیا، شارع دستور پہ ریزیڈنشل پروجیکٹ بن گیا جی، جس پہ نوٹس لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور سی ڈی او کو کہا اس کو ٹیک اوور کریں، یہ وائلیشن ہے معاہدے کی جو سی ڈی اے کے ساتھ شروع میں ہوا تھا۔ اس کے خلاف اپیل آئی سپریم کورٹ میں، وہاں ثاقب نثار جیسے بیٹھے تھے جو عمران خان کے بڑے فین تھے، اور صادق اور امین بھی اس کو قرار دے چکے تھے۔ تو انہوں نے، ثاقب نثار نے اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دن، یہ ذہن میں رکھے آخری دن، اگلے دن ریٹائر ہو رہے، یہ کیس لگایا اور یہ جو پروجیکٹ تھا گرینڈ حیات کا، یہ کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کا، اس کو ریگولرائز کر دیا اور شارٹ آرڈر جاری کیا، اور تفصیلی وجوہات بعد میں، اور وہ جب ریٹائر ہو گئے تو آج تک جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی وہ تفصیلی وجوہات نہیں لکھی۔ لیکن اس میں مس کنڈکٹ کیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا؟ یہ جو کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو کی کثیر المنزلہ عمارت کا پروجیکٹ تھا سی ڈی اے کا شارع دستور کے کونے پہ کنونشن سینٹر کے خلاف، اس پروجیکٹ کے اور ان کی کمپنیاں جو تھی ان کے ایڈوائزر رہے ہیں بطور وکیل جسٹس اعجاز الاحسن۔ جسٹس اعجاز الاحسن ان کے ایڈوائزر رہے ہیں بطور لائر، ابھی وہ ہائی کورٹ کے جج بھی نہیں بنے تھے، اور بطور ایڈوائزر وہ سی ڈی اے سے خط و کتابت کرتے رہے ہیں اسی ایشو کے اوپر کہ بھئی اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، اور یہ کمرشل تھا تو یہ ریزیڈنشل کیسے ہو گیا، اور اس ایشو کے اوپر یہ تھے، اور ایک رائے احمد نواز کھرل تھے وکیل، یہ دونوں سی ڈی اے کے یہ دونوں وکیل تھے، اور یہ خط و کتابت کرتے رہے ہیں، اور جب یہ ساری irregularity سامنے آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہوئے، تو
یہ ان دونوں میں سے ایک وکیل کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی، رائے احمد نواز کھرل کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی کہ انہوں نے یہ فراڈ کیا اور یہ اللیگلی یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، تو اس کے وہ ذمہ دار ٹھہرائے گئے رائے احمد نواز کھرل اور اعجاز الاحسن۔ لیکن جب یہ ایف آئی آر کٹی تو اس وقت تک اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ سپریم کورٹ میں جج بن چکے تھے، ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ تو رائے احمد نواز کھرل بڑے مزے سے جا کے ایف آئی اے والوں کو کہتے تھے ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ دی، اب جا کے ذرا جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف بھی کاٹو نا، وہ بھی میرے ساتھ ہی وکیل تھا اس سارے پروجیکٹ میں۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس حاکم نثار کمرہ عدالت میں بیٹھے یہی کیس سن رہے تھے، تو اس وقت سی ڈی اے کے وکیل تھے منیر پراچا صاحب، انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا اور جسٹس حاکم نثار سے کہا کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، جس پہ جسٹس حاکم صاحب ناراض ہو گئے، تم کیسی بات کر رہے ہو، میں ہوں نا، میں بھی اس بینچ میں ہوں اور ساتھی ججز بھی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ایک جج ہیں، ان کا اعتراض رد کر دیا۔ اور رد کرنے کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن کے پرانے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ بلڈنگ بھی ریگولرائز کرا دی، بالکل ایسے ہی جیسے بنی گالہ کی بھی ریگولرائز کرا دی گئی تھی۔ تو یہ جسٹس اعجاز الاحسن کا کنڈکٹ تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آج خود ہی اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیتے۔ جب کسی جج کے سامنے ایک ایسا کیس آتا ہے کہ جس کیس میں یا جس پارٹی کے وہ خود وکیل رہے ہوں، تو وہ جج عموماً عام طور پہ وہ کہتے ہیں میں یہ کیس میں نہیں سنوں گا، اوپر لکھ دیتے ہیں NBM ناٹ بیفور می۔ یہ عام طور پہ ججز روزانہ کا کام ہے، روز کرتے ہیں، روز ایسے کیس آتے ہیں، کسی جج کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی جج کا چیمبر کا وکیل ہوتا ہے، کسی جج کا دوست ہوتا ہے، جو پرانے کلائنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، کسی اور جج کے سامنے لگاتے ہیں، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال تھی، اور اب پچھلے چند مہینوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منیب اختر اور ایسے کچھ ججز دوسرے جو ہیں وہ بڑے دباؤ میں تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی بڑے خاموش رہ رہے تھے، لگ رہا تھا وہ دباؤ میں۔ ایک سٹیج ایسا آیا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے کچھ ساتھی ججوں نے فوجی عدالتوں کے معاملے پہ ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ دیا، اور میں اس کی بالکل تعریف کرتا ہوں، اصولی طور پہ ان کا فیصلہ بالکل درست تھا، مگر اس فیصلے کے پیچھے بھی نیت یہ نہیں تھی کہ آئین کی بالادستی یا سویلین بالادستی یا ڈیو پروسیس آف لا یا فنڈامنٹل رائٹ، نیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو ایک وکلا کے جو تنظیمیں ہیں ان کی درست سمت میں کھڑا کرنا، تاریخ کی درست سمت میں کھڑا کرنا۔ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ ویسے بھی جانے والے ہیں، تو جب کسی جج کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جانے والا ہے تو جاتے جاتے وہ بھی کلمہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ یہی کام شاید فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے ساتھی کچھ مخصوص ہم خیال ججوں نے بھی کیا، مگر اب ان کا یہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا ہی قبول ہوگا یا نہیں یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔